नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सजदा बामानी बामुहावरा तर्जुमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जुमा आयत नंबर 23। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ आतैना हमने दी मूसल किताबा मूसा को किताब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ला तकुन लिहाजा न आप हो फ़ी मिर्यतिम शक में मिन लिक़ाइही मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात से वजअलना हो और हमने बनाया इसको यानी तौरात को हुदन लिबनी इसराइल हदायत का ज़रिया लिबनी इसराइल बनी इसराइल के लिए। आयत नंबर 24। वजअलना और हमने बनाए मिनहुम उनमें से आइम्मतन कुछ पेशवा इमाम यहदूना वो रहनुमाई करते थे बेअमरिना हमारे हुक्म से लम्मा जब सबरो उन्होंने सब्र किया वकानु और थे वो बेआयातना हमारी आयतों पर यूक़िनून यकीन रखते। आयत नंबर 25। इन्ना बिलाशुबा रब्बा का आपका रब होवा यफ़सिलो वही फ़ैसला करेगा बैनहुम उनके दरमियान यौमल क़यामत के दिन फ़ीमा इस मामले में कि कानू वो थे फ़ी है इसमें यख्तलिफून इख्तिलाफ़ करते। आयत नंबर 26। आवा क्या और लम यहदे नहीं वादे हुआ लहुम उनके लिए कम कि कितनी ही अहलकना हमने हिलाक कर दी मिन क़ब्लिहिम उनसे पहले मिनल कुरूने उम्मतें यमशूना अब ये चलते फिरते हैं फ़ी मसाकिनहिम उनके घरों में इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका इसमें लआयतिन अलबत्ता निशानियाँ हैं अफला यस्माउन क्या फिर वो नहीं सुनते। आयत नंबर 27। आवा क्या और लम यरो नहीं उन्होंने देखा अन्ना कि बेशक हम नसूकुल मा हाँक ले जाते हैं पानी को इलल अर्ज़िल जुरुदे चटियल ज़मीन की तरफ फ़न्नुख़रिजो फिर हम निकालते हैं बिही इसके ज़रिए से ज़रअन खेती ताकुलो खाते हैं मिन हो उससे अनामुहुम उनके चौपाए जानवर व अनफुसुहुम और वो ख़ुद भी खाते हैं। आफला युबसिरून क्या फिर वो नहीं देखते। आयत नंबर 28। व यक़ूलूना और वो कहते हैं मता कब होगा हाज़ल फ़त्ह ये फ़ैसला इन अगर कुंतुम हो तुम स्वादिकीन सच्चे। आयत नंबर 29। कुल फरमा दीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए यौमल फ़त्ह फ़ैसले के दिन ला यनफ़उल्लज़ीना नहीं नफ़ा देगा उन लोगों को जिन्होंने काफ़रू कुफ़र किया ईमानुहुम उनका ईमान लाना वलाहुम और ना वो युनज़रून मोहलत दिए जाएंगे। आयत नंबर 30। फ़ारिस लिहाजा आप मुँह फेर लें अनहुम उनसे वंतज़िर और आप इंतज़ार कीजिए इन्नहुम बिलाशुबा वो मुंतज़िरून मुंतज़िर हैं। अब बामुहावरा तर्जुमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 23। वलक़द आतैना मूसल किताबा फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिम मिन लिक़ाइही और बिलाशुबा बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिम मिन लिक़ाइही लिहाजा ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम आप उनकी मुलाकात के मुताल्लिक़ शक में ना रहें।
کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوئی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھا آپ کو۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے اس کو، یعنی اس سے مراد کتاب تورات ہے یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور ہم نے اس کو یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ آیت نمبر 24، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ان میں سے کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، یقین کرتے تھے۔ اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کے اوامر کے بجا لانے اور ترک زواجر میں، اور اللہ کے رسول کی تصدیق اور ان کے اتباع میں جو تکلیفیں آئیں ان کو خندہ پیشانی سے جھیلنا، صبر سے جھیلنا۔ اللہ نے فرمایا ان کے صبر کرنے اور آیات الہی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کر دیا، لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبدیل اور تحریف، اپنی مرضی سے شریعت کو سمجھنا، قرآن مجید کی آیات کا غلط مطلب لینا، حدیث کا مطلب غلط لینا، اپنی عقل اور قیاس کے مطابق سمجھنا، تحریف اور تبدیل کا ارتکاب شروع کر دیا، تو ان سے یہ مقام سلب کر دیا گیا، ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، پھر ان کا عمل صالح رہا اور نہ اعتقاد صحیح، نہ ان کے نیک اعمال رہے اور نہ ان کا عقیدہ صحیح رہا۔ آیت نمبر 25، ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ بلا شبہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ہی قیامت والے دن ان کے مابین اس کا فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل کتاب میں آپس میں برپا تھا۔ ضمناً وہ اختلافات بھی آ جاتے ہیں جو ایمان والے اور اہل ایمان اور کافر اور اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان دنیا میں رہے ہیں۔ چونکہ دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلائل پر مطمئن ہے اور اپنی ڈگر پر قائم رہتا ہے، اس لیے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہی فرمائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق والوں کو، اہل حق کو جنت میں بھیجیں گے اور کافروں کو، اہل کافر اور باطل کو جہنم میں داخلہ فرمائے گا۔ آیت نمبر 26، اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں؟ یعنی پچھلی امتیں جو تکذیب کرتی تھی، جھٹلاتی تھی ہمارے احکامات کو اور عدم ایمان کی وجہ سے ہلاک ہوئی، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں باقی نہیں ہے؟ البتہ ان کے مکانات جن کے یہ وارث بنے ہوئے، جس میں یہ چلتے پھرتے ہیں، جن میں یہ رہتے ہیں، مطلب اس سے اہل مکہ کو تنبیہ ہے اور فاسقوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے اگر تم ایمان نہ لائے۔ ان فی ذلک لآیۃ افلا یسمعون، بے شک اس میں عظیم نشانیاں ہیں، کیا پھر وہ نہیں سنتے؟ کیا پھر وہ سنتے نہیں؟ آیت نمبر 27، اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منہ انعامہم وانفسہم افلا یبصرون۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، فنخرج بہ زرعا، پھر ہم اس میں کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، تاکل منہ انعامہم وانفسہم افلا یبصرون، اسے ان کے چوپائے جانور اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ پانی سے مراد آسمانی بارش ہے، چشموں، نالوں اور وادیوں کا پانی ہے جس کو اللہ رب العزت ارض جرز بنجر اور بے آباد علاقوں کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، اور جو بھوسی یا چارہ ہوتا ہے وہ جانور کھا لیتے ہیں۔ اس سے مراد کوئی خاص زمین یا علاقہ نہیں ہے، بلکہ عام ہے جو ہر بے آباد اور بنجر اور چٹیل زمین کو شامل ہے۔ افلا یبصرون، کیا پھر وہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ آیت نمبر 28، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا۔ اس فیصلے یعنی فتح سے مراد اللہ رب العزت کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اللہ کی مدد تیرے لیے کب آئے گی جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے؟ فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجھ پر ایمان لانے والے چھپے پھرتے ہیں، ڈرتے ہیں، سہمے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا۔ آیت نمبر 29، قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ اس یوم الفتح سے مراد آخرت کے دن کے فیصلے کا دن ہے، جہاں ایمان قبول ہوگا، مقبول ہوگا اور مہلت نہیں دی جائے گی۔ فتح مکہ کا دن مراد نہیں ہے، کیونکہ اس دن تو طلقاء کا اسلام قبول کر لیا گیا تھا جن کی تعداد تقریباً 2000 تھی۔ طلقاء سے مراد وہ مکہ کے لوگ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن سزا اور تعزیر کی بجائے معاف فرما دیا تھا اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ آج سے تمہاری پچھلی ظالمانہ کارروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، چنانچہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 30، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی ان مشرکین سے اعراض کر لیں، اور تبلیغ اور دعوت کا کام آپ اپنے انداز سے جاری رکھیں جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کی گئی، اس کی پیروی کریں، جس طرح کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی یہ ہے، اور مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجیے، یعنی اللہ کا وعدہ کب پورا ہوتا ہے اور تیرے مخالفوں پر تجھے غلبہ عطا فرماتا ہے، وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی یہ کافر منتظر ہیں کہ شاید یہ پیغمبر ہی گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرما دیا اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفوں کو ذلیل، خوار اور رسوا کر دیا، اور یا ان کو آپ کا غلام بنا دیا،
واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔